बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज का सवाल है कि जब रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतानों को जकड़ देता है, क़ैद कर देता है, तो फिर इंसान क्यों गुनाह करता है? ये सवाल है माह रमज़ान की मुनासिबत से। तो उसका जवाब है कि देखिए, पहला जवाब तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर शैतान को नहीं जकड़ता है, बल्कि जो सरकश होते हैं, मगरूर और बड़े होते हैं, उनको क़ैद किया जाता है। छोटे छोटे शयातीन खुले रहते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि आपने मर्दतुल जिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मर्दा कहते हैं जो सरकश होते हैं, बड़े मगरूर, घमंडी और ज़िद्दी होते हैं, उन शैतानों को, उन जिन्नों को जकड़ा जाता है। अलबत्ता जो छोटे छोटे शैतान रहते हैं वो तो खुले रहते हैं, क्योंकि उसमें बड़े जिन्नों का जिक्र आता है। दूसरा जवाब यह है कि हर गुनाह के लिए शैतान ही सबब नहीं होता। हर गुनाह इंसान शैतान ही की वजह से नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे उसके असबाब हैं गुनाहों के। मिसाल के तौर पर इंसान की बुरी फितरत और उसकी बुरी खसलत, ये भी एक सबब होता है जिसकी बिना पर इंसान गुनाह का आदी होता और गुनाह करता है। अल्लाह ताला के इरशाद, इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, बुरा जो नफ्स है इंसान का, उसे बुराई की तरफ हुक्म देता है। तो जो बुरा नफ्स होता है, इंसान की बुरी खसलत होती है, बुरी फितरत होती है, वो इंसान को बुराई की तरफ दावत देती है। लिहाजा ये कहना कि शैतान जब जकड़ दिए गए तो फिर गुनाह इंसान क्यों करता है, ये कहना सही नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में देखिए मुनाफिकीन थे और हर ज़माने के अंदर मुनाफिकीन होते हैं। तो मुनाफिकीन को भी रमज़ान का महीना मिलता था, लेकिन उनकी जो फितरत बुरी थी, इसलिए वो हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ मकर साजिश करते थे, उनको धोखा देते थे, उनके साथ बुरे सलूक से पेश आते थे। तो ये उनकी जो बुरी फितरत थी, उनका जो नफ्स था, वो हमेशा उन्हें बुराई की तरफ दावत देता था। तो कसूर उनका नफ्स का था, इसलिए वो गुनाह किया करते थे। दूसरा जो सबब होता है गुनाह करने का, वो ये होता है कि बुरे लोगों की सोहबतें। एक इंसान बुरे लोगों के साथ रहता है, बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है। वो लोग जो गुनाह करते हैं, रोज़ा नहीं रखते और रमज़ान के महीने का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोगों के साथ जब इंसान रहता है तो जाहिर बात है उसकी सोहबत का असर पड़ता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी सोहबत अख्तियार करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, मोमिनों को अपना साथी बनाओ, मोमिनों को अपना दोस्त बनाओ। और एक हदीस में आपने फरमाया कि अलमरउ अला दीन खलील ही, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। लिहाजा वो किसको अपना दोस्त बना रहा है, उसको इसके बारे में गौर करना चाहिए। हर इंसान को इंसान दोस्त नहीं बनाता। जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, मोमिन हैं, मुवहिदीन हैं, मुत्तबे सुन्नत हैं, किताब और सुन्नत के पाबंद हैं, सलफ सालिहीन के नहज पर चलने वाले हैं, ऐसे लोगों को इंसान जब दोस्त बनाता है तो शख्स उसे भी खुद भलाई का काम करता है और भलाई की तरफ ऐसे लोगों को बुलाता है। लिहाजा बुरे लोगों की सोहबत भी इंसान को बुरा बना देती है और इंसान बुराई करने पर आमादा हो जाता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे लोगों को दोस्त बनाने की ताकीद की है और अच्छी और बुरी सोहबत की आपने मिसालें दी हैं। अच्छी सोहबत की मिसाल अतर फरोश की होती है। इंसान अगर किसी अतर फरोश जो अतर बेचता है, अतर की दुकान वाले के साथ दोस्ती करता है, जब तक उसके साथ रहेगा उसे खुशबू मिलेगी और इस तरीके से यानी उसका दिमाग सही रहेगा, क्योंकि जब खुशबू इंसान सूंघता है तो इंसान का दिमाग सही रहता है और इस तरीके से उसे अच्छी खुशबू मिलती है। और जब इंसान बुरे और बुरी दोस्ती की मिसाल हमारे नबी ने लोहार की भट्टी से दी है। जो भट्टी होती है जिसमें इंसान लोहे को गरमाता है, तो उसके पास इंसान अगर जाता है भट्टी के पास तो उसको चिंगारी मिलती है, उसके कपड़े जलते हैं और उसके दिमाग खराब होता है उसका, और कपड़े को जला देती है चिंगारी और इंसान के जिस्म को जला देती है, चमड़े को जला देती है। तो ये बुरी दोस्ती की मिसाल है। ऐसे इंसान बुरे लोगों के साथ रहेगा तो उसके ज़ात को भी नुकसान पहुंच सकता है, उसके दीन को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए बुरे लोगों की सोहबत ये भी इंसान को बुराई पर आमादा करती है। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए।
تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ برے انسانوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان برا کرتا ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے؟ ایمان کے اندر کمزوری اور کمی۔ ایمان کی کمی ہے تبھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مطلوب ہے اس درجے اور پیمانے پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کر جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے ہمارے اندر تو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی چوتھا سبب یہ ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا۔ انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ دنیا ہے، کھا لو پی لو عیش کر لو مزے اڑا لو، اور دنیا کو ترجیح دیتا آخرت کے اوپر، تو اسی صورت میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے اور وہ نیکی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ ایسی پانچواں سبب ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا احساس نہ کرنا، اللہ رب العالمین کی عدم معرفت، اللہ رب العالمین کے بارے میں لا علمی، اللہ کے بارے میں جہالت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ نے حدیث کے اندر کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی حرام قول نہیں چھوڑتا ہے، حرام عمل نہیں چھوڑتا ہے، اور والجہل اور جہالت نہیں چھوڑتا، جہالت سے مراد یہاں پر برائیاں ہیں، گناہ ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین من عمل سوء فهو جاہل، جو گناہ کرتا برا کرتا وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو جہل سے مراد گناہ کرنا ہے، اور انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اس کے پاس معرفت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس، اس کی عظمت کا احساس، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس اس کو نہیں ہوتا، اس لیے ایسا انسان گناہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں اس طرح کا احساس نہ رکھنا یہ بھی گناہ کرنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ انسان یہ شعور نہیں رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہمارے سارے اعمال کو درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ہمیں حساب دینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی مترجم ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ یہ سارا شعور احساس انسان کے پاس نہیں رہتا ہے، اس لیے انسان گناہ کر لیتا ہے۔ وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا، یہ زمین گواہی دے گی، ہمارا جسم گواہی دے گا، ہماری پیٹھ، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہمارا پیٹ گواہی دے گا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو ان تمام چیزوں کا انسان کو احساس نہیں رہتا، اس لیے انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کر لیتا ہے۔ تو گناہ کرنے کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جو میں نے اسباب بیان کیے ہیں، ان کے علاوہ بھی تو صرف شیطان ہی سبب نہیں ہوتا ہے گناہ کرنے کا کہ انسان کہے کہ بھئی شیطان کو جکڑ دیا گیا تو انسان کیوں گناہ کرتا ہے۔ گناہ کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، چند اسباب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے جنوں میں شیطان ہوتے ہیں، شیطان یا جن ان کو کہتے ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جو انسانوں کے شیطان ہیں، انسان ان کو نہیں جکڑا جاتا ہے، وہ تو کھلے رہتے ہیں، تو جا کر کے لوگوں گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، جناتوں میں سے انسانوں میں سے شیطان بنائے ان کے دشمن، اور جنوں میں سے بھی شیطان بنائے جو ان کے دشمن ہم نے بنائے۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف جنوں میں شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جنہیں انسان نما شیطان کہا جاتا ہے۔ جو شیطان کا کام کرے وہ شیطان۔ انسان نما اگر سے انسان ہے، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے اللہ نے اس کو بنایا، لیکن وہ شیطان کا کام کرتا ہے، اس لیے انسان نما شیطان ہو۔ تو ایسے شیطانوں کو جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں ان کو نہیں چکڑا جاتا ہے۔ وہ خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ خود باطل پر ہے، دوسروں کو باطل کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ خود گناہ کرتا ہے، دوسروں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، دوسروں سے بھی کہتا ہے روزہ مت رکھو، دیکھا جائے گا بڑی لمبی عمر ہوگی، بھی روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے، کھا لو عیش کر لو، آخری وقت میں روزہ رکھ لینا، چکنی چپڑی باتیں کرے گا اور انسان کو دھوکہ دے گا، انسان کو گمراہ کرے گا۔ تو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، صحیح راستے سے بھٹکاتے ہیں، گناہوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، بدعات کی طرف، شرک کی طرف، گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف شیطان جنوں میں سے ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نہیں چکڑتا ہے۔ اس لیے یہ جو انسان ہوتے ہیں، انسان نما شیطان، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں،
ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا چاہیے. اس لیے ہم نے کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. دیندار، متقی، پرہیزگار اور جو متبع سنت ہیں، موحدین ہیں، ایسے لوگوں کی آپ صحبت اختیار کریں گے تو آپ حق پر رہیں گے، باطل سے دور رہیں گے، سنت پر رہیں گے، شرک سے دور رہیں گے، بدعت و خرافات سے دور رہیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے. اس لیے شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اس لیے انہیں نہیں جکڑا جاتا، لہذا وہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. چوتھا جواب یہ ہے کہ یہ روزے دار کے اندر کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو ایک روزے دار یا انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کا مقصد تقویٰ ہے، اس طریقے سے ہم روزہ نہیں رکھتے. اس لیے انسان روزہ رکھ کر کے بھی گناہ کر لیتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو جہاں وہ کھانے پینے سے روزہ رکھتا ہے وہیں انسان زبان کا بھی روزہ رکھے، دل کا بھی روزہ رکھے، آنکھ اور کان اور پاؤں کا روزہ رکھے، تمام چیزوں کا روزہ رکھے. گناہوں سے دوری اختیار کرنا اسے روزہ کہا جاتا ہے. لغت میں صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، یعنی ہر گناہ سے رک جانا، ہر برائی سے رک جانا. لہذا اگر حقیقی معنوں میں انسان روزہ رکھے گا تو ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، نہیں کرے گا گناہ. جیسے ہجرت کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، کہ اصل مہاجر ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. تو ہجرت جہاں یہ ترک مکانی کا نام ہے، نقل مکانی کا نام ہے، وہیں ہجرت معنوی بھی ہوتی ہے، اور معنوی ہجرت بڑی اہم ہوتی ہے. معنوی ہجرت یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، تمام معاصی کو چھوڑ دے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. تو یہ معنوی ہجرت ہے. ایسی معنویت کا روزہ یہ ہے، یا دل کا روزہ یہ ہے، باطنی روزہ یہ ہے کہ انسان ہر گناہ کو چھوڑ دے، ہر باطل کو، ہر حرام عمل کو، ہر گناہ کو، ہر برے عمل کو انسان چھوڑ دے، ہر گناہ کو چھوڑ دے. تو انسان اس کو نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے وہ حقیقی روزہ نہیں رکھتا، اس لیے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے روزے دار سے. جیسے ہمارے نبی نے فرمایا، یا اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش باتوں سے، منکر باتوں سے، برائی سے، بے حیائی سے روکتی. لیکن ایک انسان نماز پڑھتا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے، فحش باتیں بھی کرتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، منکر باتیں بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے نماز کا حکم ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اس سچائی کے ساتھ، اس ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی انسان گناہ کر لیتا ہے. تو ایسی روزہ، جس طریقے سے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، جو روزہ ہم سے مطلوب ہے وہ روزہ ہم سے نہیں ہو پاتا، اس لیے انسان گناہ کر لیتا ہے. آخری یا پانچواں سبب یہ ہے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں لیکن اہم اسباب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی کہ شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کا آزاد ہونا ضروری نہیں ہے. ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے کے اندر. آپ ایک مرتبہ ایک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زوج مطہرہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اور اس طریقے سے پھر ملاقات کے بعد آپ ان کو چھوڑنے کے لیے لے جا رہے تھے. ان کے حجرے میں، ان کے گھر بہت دور گھر نہیں تھا. آپ نے دو انصاری صحابہ کو دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو لے کر کے جانے لگے تو لوگ تھوڑا ہٹ گئے. تو ہمارے نبی نے ان کو بلایا، کہا رک جاؤ اپنی جگہ پر، رک جاؤ. پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری بیوی صفیہ ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہم آپ کے بارے میں بھی بری بات کو سوچ سکتے تھے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے. شیطان انسان کے اندر ایسی گردش کرتا ہے جیسے خون انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. لہذا شیطان کب کس کو وسوسے میں ڈال دے انسان نہیں جان سکتا، اس لیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. لہذا اس کا کھلا رہنا ضروری نہیں ہے کہ انسان شیطان کھلا رہے گا تبھی وسوسہ ڈالے گا. وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر گردش کرتا ہے شیطان. لہذا یہ کچھ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر ایک انسان گناہ کرتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق دے، ہر شر اور برائی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ چند اسباب تھے جو میں نے بتایا. ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان گناہ کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے حفاظ فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.